Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, let's start new lecture today. We started our course Monetary and Fiscal Policy Framework in Islamic Finance with the code of MBF 707 from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus Islamabad. In continuation of the previous lectures, today we are starting lecture 3. Before I formally start lecture 3, let me give you a brief review of what we have discussed before. Let us briefly review the previous lectures. In the previous lecture, we discussed the historical perspective of Islamic financial system. This historical perspective was divided into different decades. Partly it was from the period of 70s when Islamic financial system started its origin in Pakistan and in the Islamic world. Then we discussed the period of 1980s when the development of Islamic financial system and Islamic economics was on the peak. Afterwards, we discussed further development in this area in the period of 1990s. Very briefly and quickly, let's have a visit of the 1990s developments. With increasing attention received by the Islamic banking and finance, in the 1990s, central banking, monetary management and monetary policy have received more attention. Because after the completion of 1980s development, this was now time to develop the central banking system and a framework which is known as Bank of the Banks system. Monetary management and monetary policy is the responsibility of the central banks. Therefore, 1990s was the period to develop a monitoring system of the Islamic banking system. Some notable papers I shared with you in the previous lecture, and these papers generally focused on the fiscal policy, some work on taxation, implications of equity finance budgetary deficit for the stability of the economy. All these things were explored in detail. Now we are moving on to lecture 3, which is in continuation of the last lecture, the reconstruction of the argument and the policy goals. असल में हम recollect कर रहे हैं in the perspective of literature review on Islamic finance. And in this connection, we have already discussed the policy perspective. Number 1, Islamic economy, financial scene and landscape of the financial system. This is 2. And today we will start our discussion from the fiqh for the government. Then, after having discussion on the fiqh for the government, we will move on to the policy goals in an Islamic economy. We will also discuss some reflections on working of the fiscal policy in an Islamic economy. Dear students, according to the agenda of discussion, for today's lecture, we are now on the point fiqh for the government. The ahkam for the government in its capacity as a representative of the Sharia. When we say fiqh for government, इसके 2 aspects हैं. Number 1, ahkam for the government in its capacity as a representative of the Sharia,
And number 2, ahkam for the government in personal capacity of the rulers or in their capacity as representatives of the people. Therefore, fiqh for the government perspective will be discussed from 2 points. First, government as representative of the Sharia and government as representative of the people in its capacity. Now coming to the point as to representative of Sharia for the government, there are 4 important areas to be discussed here. When we say government is representative of the Sharia, what does that mean? इसका मतलब ये है, number 1, fulfillment of the basic needs of the people is guaranteed by the Sharia. Now this will be the responsibility of the state to ensure implementation of Sharia orders in the fulfillment of the basic needs of the people, which must be guaranteed by the state. اب اس میں گورنمنٹ کی ایک خاص ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو انشور کرے کہ لوگوں کو، عوام کو بیسک ضروریات زندگی مہیا ہو رہے ہیں. اگر نہیں ہو رہے تو گورنمنٹ اپنی ریلیجیس ڈیوٹی پوری کرے گی. یہ گورنمنٹ کی مذہبی ذمہ داری ہے، ایک اسلامی ریاست کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی نیڈ فلفلمنٹ کو انشور کرے. دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، انفورسمنٹ آف شریعہ انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ آف سسٹم آف زکا. اسلامی نظام میں اور شریعہ میں زکوٰۃ کی ایک اہم حیثیت ہے. زکوٰۃ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ زکوٰۃ ری ڈسٹریبیوشن کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ وہ فیکٹر ہے جس کے لیے خلفائے راشدین نے اس کو بڑی اہمیت دی، اور اگر مالدار لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اسٹیٹ نے، یعنی اسلامی ریاست کے حکمران نے، خلیفہ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ دراصل پاورٹی کو کم کرنے کے لیے شریعہ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اوبلیگیشن ہے ان لوگوں پر جو مال رکھتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور جب وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو معاشرے کے اندر غربت کم ہوگی. اور یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر لوگ انڈیویجول لیول پہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو حکومت ایک ایسا بندوبست کرے بینکوں کے ذریعے یا اسلامی ریاست کے کسٹوڈین یا سیکیورٹی ایجنسیز کے ذریعے، یا ایسا نظام وضع کرے جس سے لوگ کمفرٹیبلی زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں. یہ ان کے اوپر فرض ہے. اس کا دوسرا پرسپیکٹو شریعہ کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار جو قرآن پاک نے بڑی وضاحت سے بیان فرمائے ہیں، یعنی 8 ہیڈز جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں زکوٰۃ کی تقسیم ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے حقوق میں ہے کہ ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے. اور شریعہ کا یہاں بہت اہم رول ہے، بہت اہم کردار ہے. لوگ عام طور پہ کنارہ کشی کرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے امور جس میں سوسائٹی انوالو ہوتی ہے، جس میں ان کے اوپر سوشل ذمہ داریاں آتی ہیں. زکوٰۃ ان میں سے ایک ہے.
جو صاحب نصاب کے اوپر ایک فائنانشل اوبلیگیشن ہے، ریلیجیس اوبلیگیشن ہے، جو صاحب نصاب نے ادا کرنا ہے ہر صورت میں، اور کن کے درمیان، کن کے اوپر یہ زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی، کن کو زکوٰۃ دی جائے گی، وہ بڑی وضاحت سے قرآن پاک میں 8 ہیڈز جو ہیں، جن کو 8 ہیڈز یا 8 کیٹیگریز ایز ریسیپینٹس آف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، وہ بڑی وضاحت سے موجود ہیں، اور شریعہ کے حساب سے اسلامی ریاست اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کرے اور ان حقداروں میں تقسیم کرے اور اس کا باقاعدہ نظام وضع کرے۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا جس کو ہم نے کہا انفورسمنٹ آف شریعہ which also includes the establishment of the system of زکوٰۃ۔ تیسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ، ایک اور امپورٹنٹ اسلامائزیشن کا جو ایجنڈا ہے، یہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس پرسپیکٹو میں جب ہم کہتے ہیں اسلامائزیشن ایجنڈا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اکانومی میں، اگر اکنامک ایکٹیویٹیز میں اسلامائزیشن نہیں کی گئی ہے، اگر قوانین ایسے نہیں بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اسلامی ریاست اسلامی احکام اور اکنامک ایکٹیویٹیز میں اسلامائزیشن نہیں کر پائی، تو یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے، اسلامائزیشن کے ایجنڈے کو یقینی بنائے اور معیشت کی تمام ایکٹیویٹیز میں اسلامائزیشن کے قوانین وضع کرے اور ان کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائے۔ کیونکہ اگر اسلامائزیشن کا ایجنڈا نہیں ہے تو اسلامائزیشن آف اکانومی نہیں ہوگی، تو ہم بالکل توقع نہیں کر سکتے لوگوں سے کہ وہ اپنے آپ اسلامی اصولوں کے مطابق اکنامک ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں گے، اور فائنانشل سسٹم جو ہے وہ اسلامائزیشن یا اسلامک اصولوں کے مطابق چلے گا۔ فائنانشل اور اکنامک سسٹم کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کے لیے اسلامی اصولوں کا وضع کرنا ریاست کی اہم ذمہ داریوں میں سے آتا ہے، اور ریاست کو چاہیے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اسلام کا میسج ہے۔ دی فورتھ امپورٹنٹ پوائنٹ in the perspective of FIC for the government as representative of Sharia is protection of the state sovereignty. Protection of state sovereignty. Sovereignty means kingdom. In order to protect sovereignty, again this is the religious responsibility of the government. اور یہ شریعہ کے مطابق اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حاکمیت کو اس لحاظ سے قائم رکھے کہ کہیں بھی غیر اسلامی معاشی ایکٹیویٹیز اثر انداز نہ ہوں، اور اگر غیر اسلامی اکنامک ایکٹیویٹیز پنپ رہی ہیں تو ریاست اپنی طاقت کو استعمال کر کے ایسے اصول وضع کرے اور ایسے طریقے اپنائے کہ وہاں پہ اسلامک اکنامک ایکٹیویٹیز اور اسلامک فائنانشل ایکٹیویٹیز وقوع پذیر ہوں، اور اس میں اسلامی ریاست کی جو طاقت ہے، جو کنگڈم ہے، وہ قائم و دائم رہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ ریونیوز بھی اکٹھے کر سکتی ہے، اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو لوگوں سے کنٹریبیوشن بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو لیکن پروٹیکشن آف دا اسٹیٹ سوورینٹی یہ ہر حال میں ایک شرعی ذمہ داری ہے ایک ریاست کی۔ Dear students, after discussing the role of government as representative of Sharia, now we move on to the other function of the state or the government, the ahkam
for the government in personal capacity of the rulers or in their capacity as representative of the people. ڈیموکریٹک سسٹم کے مطابق ایک حکمران عوام کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے. عوام نے اس کو منتخب کیا ہوتا ہے, اس کے حق میں ووٹ دیا ہوتا ہے, اس کو اس سیٹ پر, اس کرسی پر بٹھایا ہوتا ہے جس کو حکمران کی سیٹ کہا جاتا ہے. لہذا اس سے یہ توقعات کی جا سکتی ہیں ایز اے ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل, جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1, all the prohibitions of Sharia apply to the government. کہ حکمران عوامی نمائندہ ہوتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کو شریعت نے منع کیا ہے, یعنی کوئی غیر اخلاقی, غیر اسلامی یا ایسے امور جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے یا جس کو شریعت نے منع فرمایا ہے, وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک حکمران عوام کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. عوام اس کی طرف دیکھتے ہیں, اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں, اس کی روزمرہ زندگی کو دیکھتے ہیں, اس کے فارن وزٹ, اس کے لوکل وزٹ, اس کی ٹریول, اس کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا بات کرنا, کھانا پینا, ان تمام چیزوں پر عوام کی نظریں ہوتی ہیں. If he is representative of the government and if he is not functioning or if he is not living his life in accordance with the regulations of Islamic Sharia, then we cannot expect such things from the public. تو عوام بھی اسی طرح ہی پھر ایکٹ کرتے ہیں جیسا کہ ایک حکمران کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی ریڈ سگنل سے ایک رولر کی, ایک منسٹر کی یا پرائم منسٹر کی گاڑی گزرتی ہے اور اس کے لیے سگنل کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو لوگ پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیوں اس کو ابائڈ بائی کرنا ہے, پھر ان کو رولز ریگولیشنز فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے. دین دے شوڈ ناٹ آلسو فالو دا رولز, دین دے ول ڈو دا پروہیبیشن تھنگس, the things which are prohibited in accordance with Sharia. اسی طرح اگر حکمران شرابی ہے, غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہے اور عوام تک اس کی اطلاعات پہنچ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے یا کسی اور سورس سے, تو لوگ بھی پھر یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ, اور لوگوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پھر وہ ایسی کسی پابندی کو اپنے سر پر نہ لیں جو شریعت نے ان پر لگائی ہوئی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر حکمران ریپرزینٹیٹو ہوتے ہوئے کوئی غیر شرعی کام میں ملوث ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کے اندر کتنی انارکی پھیلے گی اور رول ریگولیشنز کا کیا حشر ہوگا اور شرعی پرنسپلز کا کیا حشر ہوگا, ہم اس کی توقع کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ, دا گورنمنٹ اینڈ دا اکنامک ایکٹیویٹی. یہ دوسرے نمبر پہ اسی آرڈر میں, یعنی یہ دس از ان آرڈر آف پریفرنسز. فار ایگزامپل, دا فرسٹ پوائنٹ وچ از ریٹن, آل دی پروہیبیشنز آف شریعہ اپلائی ٹو دا گورنمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت میں جتنے لوگ ہیں, جتنی حکمران ہیں, جتنے منسٹرز ہیں, پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ اس سے رک جائیں اور ان کو اپنے ملک میں بھی نافذ نہ کریں. حرام چیزوں کی پروڈکشن عام طور پہ منع ہوتی ہے, تو حکمرانوں کو چاہیے ایسی چیزوں کا لائسنس نہ ایشو کریں. اکنامک ایکٹیویٹی جب ہم کہتے ہیں دی گورنمنٹ اینڈ دا اکنامک ایکٹیویٹی, یہ پریفرنس آرڈر میں دوسرے نمبر پر اس کی بڑی اہم حیثیت ہے. اکنامک ایکٹیویٹیز بیسیکلی آر دا مین ایکٹیویٹیز فار این اکانومی, فار اینی کنٹری. What is an economic activity?
اکنامکس میں تمام وہ ایکٹیویٹیز جو انکم جنریٹ کرتی ہیں which are not free of cost, which involve money, which provide material satisfaction, ان کو اکنامک ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے. اور گورنمنٹ کو ایز اے ریپرزینٹیو آف دا پبلک یہ انشور کرنا ہے کہ دیز اکنامک ایکٹیویٹیز رن ویری اسموتھلی اینڈ ایف دیر از نیڈ فار دا ڈیولپمنٹ آف اینی تھنگ اور فار دی پروویژن آف اینی تھنگ ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ اکنامک ایکٹیویٹیز, دی اسٹیٹ, دا رولر will provide all these things. جیسے میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے اکنامک ایکٹیویٹیز کو, ایسی ریگولیشنز کریں جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز میں رکاوٹ نہ آئے بلکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہوں, ان کو اور بڑھایا جا سکے. اسی طرح انفراسٹرکچر پہ میں نے زور دیا تھا کہ انفراسٹرکچر بہت اہم ہے کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز کو فلرش کرنے کے لیے, کسی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ پروسیس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے انفراسٹرکچر کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکنامک ایکٹیویٹیز کی کنٹینیوٹی کے لیے ان چیزوں کو انشور کرے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں رکاوٹ نہ آئے. تیسرا, دی گورنمنٹ اینڈ چیریٹی. چیریٹی کیا چیز ہے؟ یہاں چیریٹی کو زکوٰۃ سے علیحدہ کر کے ذکر کیا گیا ہے. یہ پچھلی سلائیڈز میں نے ڈسکس کیا تھا کہ گورنمنٹ ایز اے ریپرزینٹیو آف شریعہ جب ہم کہتے ہیں تو وہاں ری ڈسٹریبیوشن کا جو مین ہیڈ ہے وہ زکوٰۃ ہے. جب ہم چیریٹی کی بات کرتے ہیں, this is additional function other than zakat, other than the implementation of zakat. Charity کیا ہے؟ If redistribution of income through zakat does not control poverty and still there are people whose needs are needed to be fulfilled, then government will make arrangements for charity. اس میں government can motivate people to involve themselves, to engage themselves in charity related activities so that people who are considered as have-nots, they get their basic needs, they get sufficient amount of income or money to live their comfortable life or to start small business for their livelihood. چیریٹی کی اہمیت اس وقت بھی بڑھ جاتی ہے جب ملک کے اندر کسی علاقے میں کوئی نیچرل کلیمٹی ہو, کوئی قدرتی آفات آ جائے. جیسے پاکستان میں اکتوبر 2005 میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس سے بہت تباہی پھیلی. اس میں زکوٰۃ منی کافی نہیں ہوتی, اس میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کر چیریٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑا. تو چیریٹی کی بڑی اہمیت ہے. اگر 2005 کے ارتھ کوئک کے بعد لوگوں نے اتنے بڑے پیمانے پر کنٹریبیوٹ نہ کیا ہوتا تو کین یو امیجن کہ اسٹیٹ کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکے. آلدو دین گورنمنٹ ڈیولپ نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو اینڈ سو مینی ادر جیسے ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن اور کچھ ایسے ادارے بنائے جو قدرتی آفات کی صورت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جیسے فلڈ آ جاتا ہے اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ایسے ادارے بنائے. لیکن ادارے پیسے سے چلتے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس ہر چیز کو رن کرنے کے لیے پیسے تو نہیں ہوتے, لیکن گورنمنٹ ایسا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کر سکتی ہے جس کے ذریعے لوگ کنٹریبیوٹ کریں چیریٹی کی شکل میں اور جو ہیو ناٹس طبقہ ہے ان کی مدد کی جا سکے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یو مسٹ بی تھنکنگ دی ایفیکٹ آف چیریٹی. آخر چیریٹی پہ اسلام نے کیوں اتنا زور دیا ہے؟
اسلامک فائنانشل سسٹم کے اندر چیریٹی کا کیا رول ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ فیملیئر ہیں مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم، جو کنزمپشن میں بڑا ایک اہم رول رکھتی ہے. You must be familiar with the multiplier effect. If charity is promoted, the have-nots receive money, their purchasing power is enhanced, they spend money according to their propensity to consume, and if propensity to consume increases, this would have multiplier effect on the demand for goods and services, and national economic activities are enhanced, the production level is increased, and if production is increased due to rising consumption demand, obviously the employment opportunities are created. You see how zakat and charity are important in an Islamic economic system. تو اسلامک فائنانشل سسٹم میں اور اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر زکوٰۃ اور چیریٹی کی اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے کہ یہ مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم اور ملٹی پلائر کو انکریز کر دیتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آفٹر ڈسکسنگ دا رول آف گورنمنٹ ان اکنامک ایکٹیویٹیز، دا رول آف گورنمنٹ ایز اے ریپرزینٹیٹیو in the promotion of charity activities, now we move on to the next item, government and pure public goods. Public goods کسے کہتے ہیں؟ جو اشیاء حکومت مہیا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور حکومت مہیا کرنے کا بندوبست کرتی ہے، ان کو پبلک گڈس کہا جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک گڈس کیوں مہیا کی جاتی ہیں اور گورنمنٹ ان کی ذمہ داری کیوں لیتی ہے؟ پبلک گڈس میں کیا ہو سکتا ہے؟ پبلک پارک سے لے کر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جیسے یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز، ہیلتھ فیسلٹیز، ڈسپینسریز، یہ گورنمنٹ مہیا کرتی ہے ایز اے ریپرزینٹیٹیو. اس کی بہت اہمیت ہے. بہت سارے لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں اب ان سروسز کو افورڈ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ اگر کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے تو اس کی فیس یقینی طور پر زیادہ ہوتی ہے. پیپل ہو بلانگ ٹو پور انکم کیٹیگری، دے کین ناٹ افورڈ ٹو سینڈ دیئر چلڈرن ٹو سچ یونیورسٹیز وچ آر ایکسپینسو. تو گورنمنٹ شوڈ provide in parallel with the private sector the university education, the college level education and the primary level education to those who cannot afford expensive education in the private system. اسی طرح پبلک گڈس میں ہیلتھ فیسلٹیز کا میں نے ذکر کیا. Private doctors are very expensive to consult. For the poor people, it is not affordable to go to the private doctors because their fee is very high. They charge high fee. Yes, some doctors also facilitate the poor people. They help poor patient. But they cannot also afford to see all the patients free of cost. اس لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہیلتھ فیسلٹیز پرائیورٹی کے اوپر ایسے لوگوں کو مہیا کرے جو افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ملک کے اندر، اکانومی کے اندر لیبر ہیلتھی نہیں ہوگی، لوگوں کو فیسلٹیز ہیلتھ کی نہیں ہوں گی اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہوں گی، تو آپ کو نہ صرف ہیلتھی پاپولیشن اور ورکرز مل سکیں گے بلکہ انسکلڈ ورکرز ملیں گے، جن سے آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں انسکلڈ ورکر کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ اسکلڈ اور ہیلتھی ورکرز کی ہے. اسی طرح کچھ سیمی پبلک گڈس بھی ہیں جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے. جیسے پاکستان میں
گورنمنٹ نے یونیورسٹیز اوپن کرنے کی اجازت دی ہے، اور گورنمنٹ کا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں ہیلپ بھی کرتا ہے، پارٹلی بجٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں فنڈنگ بھی دیتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپس بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح میڈیکل کالجز ہیں، اسی طرح اور بہت سارے ادارے ہیں جو گورنمنٹ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شروع کیے ہوئے ہیں، اور یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جہاں حکومت علیحدہ سے مکمل طور پر فنڈنگ پرووائڈ نہیں کر سکتی ان اداروں کو رن کرنے کے لیے، وہاں پرائیویٹ سیکٹر کو انیشیٹو دینا چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنا چاہیے، پارٹلی وہ کنٹریبیوٹ کریں اور پارٹلی حکومت کنٹریبیوٹ کر کے ان پبلک گڈس کو انشور کیا جائے۔ Now we move on to the policy goals in Islamic economy. فسکل اور مانیٹری پالیسی کے پرسپیکٹو میں پالیسی کے لحاظ سے ایک اسلامک اکانومی میں کیا گولز ہونے چاہیے، ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ میں نے کچھ گولز جو ہیں لسٹ کیے ہیں جو مانیٹری فسکل پالیسی کے پرسپیکٹو میں آتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، ڈیولپمنٹ اینڈ preservation of the institutional framework to support economic and the distributional activity۔ یہ ہم جو پہلے ایک scattered فارم میں ڈسکس کر چکے ہیں، اب ہم اس کو ایک آرگنائز فارم میں اس طرح لسٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایجوکیشن انکلوڈنگ دیٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طرح کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بغیر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنے کی وجہ سے ہی پوری اسلامک ورلڈ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہی ایڈوانس کنٹریز کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 3، فلفلمنٹ آف دی فنڈامنٹل اکنامک رائٹس آف دا سٹیزنز۔ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایلیمینیشن آف پاورٹی، یہ بھی حکومت کی پالیسی گولز میں ہونا چاہیے، بائی ٹیکنگ ڈفرینٹ میجرز، جن کی تفصیل میں پہلے ذکر کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ از ون آف دی سورسز ٹو ایلیمینیٹ اور ریڈیوس پاورٹی فرام دا سوسائٹی، اینڈ چیریٹی از اندر میجر ٹو کمبیٹ پاورٹی ان دا اکانومی۔ So complete elimination of poverty is a difficult task, but government can add poverty reduction as an agenda in its policy goals. Reduction in inter-regional economic disparities is another agenda item, is another thing to be included as a policy goal for an Islamic state. Inter-regional economic disparities, what does that mean? Inter-regional economic disparities. Inter-regional economic disparity arises when government launches some of the projects in some of the regions and the other regions remain deprived of these development projects. Now what happens? Only some of the regions are developed and the other regions remain underdeveloped or undeveloped. Now what happens? The gap between haves and the have-nots increases. The deprivation increases, provincialism rises in the economy, regionalism rises, and then ethnic issues arise in the economy, in the country, which is very dangerous in the way of economic development, which is great hurdle, I would say, in the path of economic development and growth. اس لیے پالیسی گولز میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ ریجنل ڈیولپمنٹ ایٹ دا یونیفارم لیول، یعنی all the regions of the country, all the provinces of the country, all the cities of the country
must get their due share in funding, in finances for their development and growth. Because if some of the regions are developed, then what will happen? The migration of population will start from the deprived regions to the developed regions. So that is why in today's world, in many Islamic countries, some cities are overburdened, populous, more populous, crowded, because the economic development process has not been without disparity. Some of the regions have been paid more attention than the others. That is why people feel deprived and they move to the regions in search of, they move to the developed regions in search of better economic achievements. ایک اور جو پوائنٹ آگے ہم ذکر کریں گے ان پالیسی گولز آف اسلامک اکانومی، وہ ہے ٹیمپریری ہیلپ ٹو لوکل کمیونٹیز اوور ٹیمپریری اکنامک کنسٹرینٹس فار لوکل پبلک گڈس. ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر has hierarchy. There is a federal government, there are provincial governments, there are local governments. If at the local level, the governments, local governments are facing financial constraints because of which they cannot start their development projects, they cannot carry out their construction process, they cannot provide facilities to the public, the provincial government must feel responsibility to provide them fund so that they should be able to provide facilities, economic activities should be run successfully at the local level. And if the provincial government is also facing some constraints, or for certain reasons the provincial government is not fulfilling its responsibility or is unable to provide funds on account of different constraints, on account of different reasons, then federal government should step forward to provide, to arrange funding for the local governments. But there must be system to overcome the constraints of any government at the local level. اور خاص طور پہ یہ تمام سہولتیں لوکل گورنمنٹ کو، لوکل گورنمنٹ کی اگر کنسٹرینٹس ہیں، یہ تمام سہولتیں ان کو مہیا کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب لوکل لیول پہ پبلک گڈس کا معاملہ ہو، جب لوگوں کی صحت اور تعلیم کا ایشو ہو، جب لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف پرووائڈ کرنے ہوں، اس وقت کسی ہیزیٹیشن کی گنجائش نہیں ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے، اس میں پروونشل گورنمنٹ کو سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے، تاکہ کمیونٹی کے تمام لوگ لوکل لیول پہ، گلی محلے کے لیول پہ، چھوٹے چھوٹے شہروں کے لیول پہ ان پبلک گڈ سے مستفید ہو سکیں اور ان کی زندگی میں بھی کچھ سہولتیں مہیا ہو سکیں. اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ اوپر کے جو تمام پوائنٹس ہیں، اگر یہ سارا سسٹم پالیسی گولز کے اندر شامل کر دیا جائے، یہ تمام آئٹم پالیسی گولز کا حصہ ہوں، تو پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس جاری و ساری رہتا ہے. اس کے ان تمام پوائنٹس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، the maintenance of credible deterrence is must. Credible deterrence کے تمام کنسٹرینٹس کو، جن کو ہٹانے کی، ختم کرنے کی گورنمنٹس نے کوشش کی ہیں، پھر ایسی سچویشن کو مینٹین بھی کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ٹیمپریریلی ان کنسٹرینٹس کو دور کر دیا جائے، پبلک گڈس پرووائڈ کی جائیں، سال 6 مہینے بعد پھر ایشوز ارائز ہو جائیں. تو گورنمنٹ اس بات کا یقین بنائے، اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ ان کو، ان فیسلٹیز کو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر مینٹین کیا جا سکے. اگر ہم ان تمام گولز کو
جو میں نے پالیسی گولز کے پرسپیکٹو میں ڈسکس کیے ہیں، اگر ہم ان کو ڈیوائڈ کریں اپنے کورس کے ٹائٹل کے حساب سے، یعنی مانیٹری اور فسکل پالیسی کے پرسپیکٹو میں، تو فسکل پالیسی کے کیا گولز ہوں گے ایک اسلامک اکانومی کے اندر؟ جیسا کہ گزشتہ لیکچرز میں ایک لیکچر میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ پروسیس اسلامک اکنامک اور اسلامک فائنانشل سسٹم کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس یہ 70s میں شروع ہوا، 80s میں گرو اپ ہوا، اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، بہت سارے اصول بنائے گئے، بہت ساری چیزوں کے اوپر، بہت سارے گولز کے اوپر اسکالرز، ریلیجیس اسکالرز اینڈ اکانومسٹ ایگریڈ۔ ان میں سے یہ 4 پوائنٹس بہت اہم ہیں جن کے اوپر 1981 اسلام آباد کانفرنس میں ایک ایگریمنٹ ہوا، اور یہ فسکل پالیسی کے گولز کے پرسپیکٹو میں تھا۔ اس میں نمبر 1، آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن ود ایکول اٹینشن ٹو میٹیریل اینڈ دا اسپرچل ویلفیئر. This was one of the goals, agreed as the goal to be achieved by the implementation of fiscal policy. Second policy goal, fulfillment of basic needs of all the people. This is covered under the fiscal policy. 3, providing the necessary infrastructure to promote economic growth. Again, this is covered and listed under the policy objective of fiscal policy. Fiscal policy also covers the 4th goal, which runs promoting an egalitarian economic and social order. Egalitarian economic and the social order means social equality. یعنی بلا امتیاز یہ تمام سہولتیں اور تمام کیٹیگریز کو یہ تمام سہولتیں مہیا ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی ڈسٹنکشن، کسی کو کسی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی ایک پروونس میں رہتا ہے تو اس کو تو سہولتیں مہیا ہوں گی، یا کسی ایک پروونس کے ایک شہر میں ہیں تو ان کو تو یہ سہولتیں مہیا ہوں گی اور باقی شہروں میں سہولتیں مہیا نہیں کی جائیں گی۔ یہ ڈسپیرٹی والی بات ہوگی۔ فسکل پالیسی میں، اسلامک فریم ورک میں ان ڈسپیرٹیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم پالیسی گولز کو مانیٹری پالیسی کے اراؤنڈ اکٹھا کریں تو 3 میجر گولز جو ہیں سامنے آتے ہیں، اور یہ بھی اسلام آباد کانفرنس میں 1980 میں ڈاکٹر عمر چھاپرا نے ان کو کمبائن کیا ہے، ان کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ 3 گولز کچھ اس طرح سے ہیں: اکنامک ویل بینگ ود فل امپلائمنٹ اینڈ آپٹیمم ریٹ آف اکنامک گروتھ۔ اب فل امپلائمنٹ ایک بہت مشکل کام ہے۔ کچھ اکانومسٹ کا خیال ہے کہ اگر 2-3-4% ان امپلائمنٹ ہے تو یہ اتنا زیادہ سیریس ایشو نہیں ہے، لیکن اگر ان امپلائمنٹ بڑھتی ہی جا رہی ہو، مسلسل بڑھتی جا رہی ہو، تو پھر کوئی پالیسی پریسکرپشن ایسی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ان امپلائمنٹ اکانومی کے اندر بڑھے گی تو پھر انریسٹ بڑھے گا۔ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ بے روزگاری ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غم روزگار یعنی دی پرابلم آف ان امپلائمنٹ از سو ایکیوٹ اینڈ سو سیویئر ٹو فیس۔ نمبر 2، سوشیو اکنامک جسٹس اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف انکم اینڈ ویلتھ۔ یہ بھی مانیٹری پالیسی کے گولز میں شامل ہوگا، اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میں نے اپنی طرف سے لسٹ نہیں کیے گئے، یہ میں نے علماء اور اکانومسٹ کا جو کنسنسس ہوا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہم آئندہ جو لیکچرز آئیں گے ہم ڈسکس کریں گے کہ
آج کے دور میں ہمیں مانیٹری پالیسی کے گولز کیا رکھنے چاہیے اور فسکل پالیسی کے گولز کیا رکھنے چاہیے. یہ میں وہ گولز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کے اوپر اسکالرز اور اکانومسٹ کا اتفاق ہے. 80s میں اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئیں اور ڈاکومنٹس ڈیولپ ہوئے جو آج پرنٹڈ فارم میں موجود ہیں, اور یہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یونیورسلائز ہیں, جو اس وقت بھی جن کے اوپر کنسنسس تھا اور جو آج کی ضرورت بھی ہیں. سم ریفلیکشنز آن ورکنگ آف فسکل پالیسی ان این اسلامک اکانومی. کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فسکل پالیسی ان اسلامک اکانومی میں جب کام کرے گی تو پھر اس کی کیا ریفلیکشنز ہوں گی یا ہونی چاہیے. Number 1, the government should focus on the fulfillment of absolutely critical minimum needs of the citizens and the provision of credible deterrence. Number 2, both initiative and necessary action for anti-poverty purposes should come from private sector, with the government playing only the facilitator's role. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غربت کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ یقین کریں کہ حکومت کبھی بھی اکیلی غربت ختم نہیں کر سکتی. اس میں لوگوں کا, میرا, آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ریکوائرڈ ہے. یہ ہم تفصیل سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا کیا رول ہے. ظاہر ہے کہ انڈیویجول زکوٰۃ دیں گے اور انڈیویجول ہی ریسیو کریں گے. حکومت ایک فیسیلیٹیٹر ہوگی, حکومت ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ بنائے گی. اسی طرح چیریٹی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ چیریٹی کا بھی ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ, ظاہر ہے اس میں مین کنٹریبیوٹر تو انڈیویجول ہی ہوں گے, اور انڈیویجول بھی چھوٹی چھوٹی کمیونٹی لیول کے اوپر گروپ بنا کے کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کر کے غربت کے خاتمے کے لیے یا غربت کی کمی کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. Third, government should also pay attention to distributive implications of its expenditures for a given target. یہ ایک اور reflection. Then some reflection on working of the fiscal policy in an Islamic economy, some other points. The government should keep its hands largely off direct participation in economic activity, and in particular avoiding entering into long-term economic commitments. یہ فری مارکیٹ اکنامک سسٹم میں بھی یہ بات بڑی وضاحت سے ہے. آپ نے اکنامکس کے کچھ کورسز میں پڑھا ہوگا کہ دیر شوڈ بی منیمم پاسبل انٹرونشن فرام دا گورنمنٹ سائڈ. گورنمنٹ از فیسیلیٹیٹر, گورنمنٹ از لیجسلیٹر, گورنمنٹ میکس دی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ for the facility of general public activities, economic activities and economic development. یا کسی بھی انویسٹمنٹ پرپز کے لیے گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ اپنا اہم رول پلے کرتا ہے. اکیلی گورنمنٹ کوئی اپنا کی رول پلے نہیں کر سکتی فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. ہاں, شارٹ ٹرم کے لیے گورنمنٹ یقیناً فیسلٹیز پرووائڈ کر کے, انٹرونشن کر کے, اسٹرکچر بلڈ کر کے دے سکتی ہے. دوسرا, دی گورنمنٹ should pursue its fiscal agenda in conjunction with the options available on the monetary side. Or the third one, the government should spearhead the development agenda with the involvement of the private sector. ان تینوں پوائنٹس میں پرائیویٹ سیکٹر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر, اگر پرائیویٹ سیکٹر, پرائیویٹ انڈیویجولز, پرائیویٹ انویسٹرز, پرائیویٹ بزنس مین, اگر ان کا انیشیٹو نہ ہو اور یہ لوگ اکنامک ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیں تو پھر آپ کی نہ فسکل پالیسی کامیاب ہو سکتی ہے نہ مانیٹری پالیسی کامیاب ہو سکتی ہے. Some reflections on working of the monetary policy in an Islamic economy. The Islamic financial system should be allowed to find its own equilibrium without the government intervention. Least government intervention should be there. Activist monetary policy should not be on the cards due to inflation,
not being major concern in the Islamic setup because of the financial flows being tied to or running parallel to the real flows in the economy. یہ اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اگر اسلامک اصولوں کے مطابق، شریعہ کے مطابق اکنامک ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں تو پھر مانیٹری ایکسپینشن اور ریئل سیکٹر کے ایکسپینشن میں امبیلنس کریٹ نہیں ہوگا، بلکہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلیں گے، اور ایسے اکانومی میں جہاں اسلامک اکنامک سسٹم یعنی فسکل اور پالیسی، فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز آر رن ان اکارڈنس ود دی اسلامک شریعہ، there is no question of imbalance between the monetary sector and the real sector, and that is why the inflation will remain under control. The central bank should focus on solvency of the financial system through prudential regulations, reserve requirements, and its discounting operations. The central bank should influence the flow of financing into high priority sectors through annual financing ceilings, regulating the equity stake of bank in deposits mobilized for the various purposes. ڈپازٹ موبلائزیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہر اکانومی میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اکثر اکانومیز میں یہی ایک برائیوں کی جڑ ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ. آگے اس کی تفصیلات جب ہم اسلامک فائنانشل پروڈکٹس ڈسکس کریں گے تو میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے سیونگ یا ڈپازٹ موبلائزیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے اور کیسے یہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. فریش منی may be injected into the system through Sharia permitted fiscal deficits or through injecting liquidity into the system on partnership basis for financing high priority sectors. Dear students, ان کی تفصیلات آگے مزید جب لیکچرز ہم آگے بڑھائیں گے تو ان کی تفصیلات میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. یہ ہمارے آج کے لیکچر کے مین پوائنٹ سے. لیٹ us now sum up. The summary is reconstruction of the argument ہم نے ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے اسلامک اکانومی کے لحاظ سے پالیسی پرسپیکٹوز ڈسکس کیے. فائنانشل سین اور لینڈسکیپ یہ ہم گزشتہ لیکچرز میں تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم نے فقہ کا امپورٹنٹ رول فار دا گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ ایز اے ریپرزینٹیٹو آف اسلامک فقہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا کہ ایک حکومت کی فقہ کے لحاظ سے کیا ذمہ داری ہیں اور حکومت کی عوامی نمائندہ ہونے کی وجہ سے کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا. Then we also discussed the policy goals in Islamic economy, and we divided these policy goals in two categories. One, the policy goals in the framework of fiscal policy, the policy goals in the framework of monetary policy. So, dear students, یہ آج کے لیکچر کی سمری ہے. ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے اور آہستہ آہستہ مانیٹری اور فسکل پالیسی کے فریم ورک میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا فریم ورک ریکوائرڈ ہے، کس طرح سے کامیابی سے ایک اسلامک فائنانشل سسٹم آگے بڑھ سکتا ہے اور اسلامک اکانومی ترقی کر سکتی ہے. ہمارے کورس کا یہ سب سے بڑا آبجیکٹو ہے کہ ہم جان سکیں کہ کون سی اسلامک فائنانشل پروڈکٹس ہیں اور کیا فسکل پالیسی پرسپیکٹو ہے جس سے ایک ملک ترقی کر سکتا ہے اور اس کا اکنامک گروتھ کا پروسیس کنٹینیو رہ سکتا ہے، اور اس میں کون سی چیزیں الاؤڈ ہیں اور کون سی چیزیں ڈس الاؤڈ ہیں. یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر
ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.